अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं समझती हूँ उसकी हकीकत को जानना एक मुसलमान के लिए, उसकी हकीकत को पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसकी गहराई को समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक है जो मैं समझती हूँ हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो ये जाने कि इसकी हकीकत क्या है और हमारा रोल क्या होना चाहिए इसमें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कौन है, उनका नाम, पैदाइश, मौजज़ात, फ़ज़ाइल और नुज़ूल के बारे में हम इंशाअल्लाह देखेंगे। वअन ईसा अब्दुल्लाहि व रसूलुहु व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरयम व रूहुम मिन। कुरान मजीद में सैयदना ईसा का तारुफ भी किया है और चंद बातें मैं उसके मुतल्लिक पेश करना चाहूँगी। सूरत अल बक़रा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, 253 आयत का नंबर है, जिसका तर्जुमा यह है, ये पैगंबर जो हम वक्तन फ़वक्तन भेजते रहते हैं, इनमें से हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दे रखी है, और ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमने कुछ निशानियां अता की हैं और रूहुल कुदस से इनकी मदद फरमाई। आपका जो नाम है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सूरत अल माइदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, 75 आयत का नंबर है, मसीह इब्न मरियम तो सिर्फ अल्लाह के पैगंबर थे। इससे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके थे और उनकी वालिदा मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की वली और सच्ची फर्माबरदार थीं। दोनों इंसान थे, खाना पीना भी खाते थे। देखो, हम उन लोगों के लिए अपनी आयात किस तरह खोल खोल कर बयान करते हैं, फिर ये देखो किधर बहक जाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ईसा बिन मरियम कहा है। आज की ये बाइबल बयान करती है, और ये बाइबल से मुराद आप सब जानते हैं ना कि न जाने ये किसने लिखी, जो गोड स्पेल आपके सामने इंग्लिश में भी छपी हुई आती है। कुरान ने कहा है, वह अनज़लत तौरात वल इंजील, हमने तौरात उतारी, एक इंजील उतारी। अब न जाने ये मत्ती, ये मुरकुस, यूहन्ना, ये लूका, ये बरनज़ा, ये काफी सारी इंजीलें ये कहाँ से आ गई। कुरान तो कहता है एक इंजील है, ये इतनी ज्यादा कहाँ से आ गई। यही इस बात की दलील है कि वो असल इंजील मुहर्रफ हो गई। और यक्तुलून बिअयदीहिम, वो अपने हाथों से लिख कर कहते हैं कि अल्लाह ने लिखी है, नाउज़ुबिल्लाह। और अगर इसकी चंद बातें मैं आपको बयान कर दूं तो आप हैरान रह जाएंगे। मेरे और आपके बारे में कोई अगर कोई ये लफ्ज बोलेगा तो शायद हम लोग भी बर्दाश्त ना कर सकें। कोई बर्दाश्त करेगा कि इसको कहा जाए कि तुम हराम की औलाद हो? तो ये क्या लिखती है, यसहु बिन यूसुफ अन नज्जार। यूसुफ अन नज्जार कौन है था? उनके बकौल, जिनको आज हम बड़े ही मोहब्बत से आप पींगे चढ़ाने के लिए आप कह देते हैं ना, ईसाई हमारी बरादरी है। जो शख्स लिखे कि नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा ताहिरा मुताहिरा मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाउजुबिल्ला यूसुफ नज्जार से दोस्ती की, जिसकी पदाश में ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ये सच्ची किताब हो सकती है? क्या ये मुसलमानों के भाई हो सकते हैं जो अल्लाह का बेटा भी कह दें? कुरान कहता है ये इतनी बड़ी बात है कि जो कहे कि अल्लाह का बेटा है ईसा, कि आसमान फट जाए, जमीन शक हो जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, और हम जो है वो केक लेकर जाते हैं खुशी में उनकी।
اس لیے اپنے عقائد اور منہج کی مضبوطی دکھانی چاہیے انشاءاللہ۔ ارادہ کریں کہ اپنے عقائد کو مضبوط کرنا ہے، اپنے منہج کو سمجھنا ہے، قرآن و حدیث سے اس کی گہرائی کو سمجھنا ہے، اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے، اور اس طرح سے ڈیلنگ کرنی ہے، اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھالنا ہے انشاءاللہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کتنی مرتبہ آپ نے سنی ہوگی کہ کوئی غیر مسلم کی خوشی انڈا لے کر جاتا ہے اس کی خوشی میں، اور وہ بھی اتنا ہی کافر ہے جتنا کہ کافر کافر ہے۔ اسی قرآن سے پوچھیں عیسیٰ علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ ہم انہیں اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، اللہ رب العزت کا کلمہ مانتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجی گئی اس روح مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں مانتے۔ مسیح کو مسیح کیوں کہا گیا ہے قرآن میں؟ مسیح کسے کہتے ہیں؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے ہیں کہ آپ کو مسیح اس لیے کہا گیا کہ آپ کے زمانے میں فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے دین کی تبلیغ سفر میں رہتے تھے، تو یہودی آپ کی مخالفت شدید تر شدید کرتے تھے، اور اتنی شدت سے کرتے تھے کہ آپ اس چیز پر اپنے آپ کو بہت مضبوطی سے رکھتے تھے۔ آپ اور آپ کی والدہ محترمہ ہر طرح طرح کے الزامات سہتے تھے، ان پر الزامات لگائے جاتے تھے، اور اس لیے آپ کو مسیح کہا گیا۔ اور عموماً منسوخ سوری، آپ لوگوں میں سے کسی کا مائک ان میوٹ ہو تو کائنڈلی میوٹ کر لیا کریں جب آپ لوگ کلاس میں انٹر ہوں۔ اور عموماً منسوخ القدمین کی وجہ سے بھی آپ کو مسیح کہا گیا۔ آپ کے قدم جو ہے نا وہ ہمراہ اور برابر تھے۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ انسان کے پاؤں کی شیپ تھوڑی سی نیچے سے مطلب نیچی ہوتی ہے، اور جو عیسیٰ علیہ السلام تھے ان کے بالکل جو تھے نا برابر تھے، اس لیے آپ کو مسیح کہا گیا۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ اعجاز دیا تھا، معجزہ دیا تھا۔ ہر نبی کے معجزے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو بڑا عروج پر تھا، اللہ نے ان کو معجزہ دیا کہ انہوں نے اپنی لاٹھی پھینکی، وہ سانپ بن گیا، اور آخر مقابلہ بھی ہوا تو سانپ سب کچھ ہی کہا گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب بڑے عروج پر تھی، تو اللہ نے معجزہ بھی ایسا دیا کہ کوڑی کے اوپر ہاتھ لگاتے تو وہ ٹھیک ہو جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو معجزہ دیا کہ وہ آنکھوں پر ہاتھ لگاتے تو اللہ تعالیٰ آنکھیں دے دیتے، اس لیے ان کو مسیح کا کہہ دیا گیا۔ آپ کے معجزے کے متعلق قرآن نے ایک بات کہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا حال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کے حال جیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ان کا قالب بنایا، پھر کہا کہ ہو جاؤ تو وہ ہو گیا۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، سو تم تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے عیسیٰ علیہ السلام کو شیطانی تسلط سے بچا لیا۔ شیطانی تسلط کیا ہوتا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے شیطانی تسلط سے بچایا؟ سورۃ آل عمران کی آیت 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا اللہ خوب جانتے تھے، تو کہنے لگی رب میرے تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، اور نظر یہ مانی کہ لڑکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس الذکر والانثی، مذکر اور مونس برابر نہیں، جو بھی اللہ نے دیا ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا ہے۔ اور میں کیا بات یہاں پر ہو رہی ہے؟ آپ کی رب کے ساتھ مناجات، ٹھیک ہے؟ جب مریم ہوئی اور اس کے بعد مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا بغیر باپ کے، یہ وہ والی کنورسیشن چل رہی ہے، آپ نے بیک گراؤنڈ اپنے ذہن میں رکھنا ہے تاکہ جب ہم آگے جا کے باتیں دیکھیں، باتوں کو کھولیں، اس تہوار کو جو لوگ مناتے ہیں ان کی حقیقت کو جانیں، ان حقیقت کو پہچانیں، اور اس چیز میں ہمارا کیا رد عمل ہو تو آپ کو یہ ہسٹری پتہ ہونی چاہیے انشاءاللہ۔
تو انہوں نے کیا کہا، میں اللہ تیری پناہ میں اس کو دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے بچا لینا۔ سیدنا ابو ہریرہ کی روایت صحیح بخاری کی 3431 حدیث نمبر ہے۔ اللہ نے کیسے بچایا، اس دعا کو کیسے قبول کیا؟ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اسے مس کرتا ہے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کی کوکھ میں چوکا لگاتا ہے، تو پیدا ہونے کے فوراً بعد وہ چیخ مارتا ہے، سوائے مریم علیہ الصلاۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے، ان کو شیطان نے چوکا نہیں لگایا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اس کی تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں یہ بھی دیا تھا کہ انہوں نے گود میں گفتگو کی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے، مریم علیہ الصلاۃ والسلام عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے بعد ان کو لے کر آئیں تو کتنی پریشان تھیں، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بھلا دی ہوتی۔ اللہ نے حکم دیا پریشانی کی بات نہیں، اور آگے فرمایا وَهُزِّي إِلَى بِجِذْعِ النَّخْلِ تَسَاقُطْ إِلَيْكِ، پس تم درخت کو حرکت دو، تازہ کھجوریں گریں گی اور کھاؤ پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ اس آیت سے میں ایک سبق جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، وہ بہت گہرا ہے، ضرور غور سے سنیے گا۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمیں والدین کو ملنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہے۔ اگر آپ اپنے والدین کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ضرور وقت نکالا کریں۔ اور آج اتفاق سے زچگی کے بعد بھاری بھرکم خوراکیں ڈاکٹرز بھی دیتے ہیں اور انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے دیکھیں، آخر تو یہ زچگی کا موقع آیا نا مریم علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور کھلایا کیا؟ اللہ نے تازہ کھجوریں کھلائیں، اور جب وہ لے کر آئیں تو قوم پریشان کہ یہ کیا؟ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ مجھ سے بات نہ کرو، اس سے بات کر لو، میں جواب نہیں دے سکتی۔ اور لوگوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ بھلا گود میں جو بچہ ہوتا ہے وہ بھی بولتا ہے؟ تو اس بچے نے پھر بول کر کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کسی کو وہ ورڈز یاد ہیں؟ بڑے خوبصورت ورڈز ہیں۔ میں اور آپ اپنی زندگی میں اگر یہ الفاظ استعمال کر لیں اور شامل کر لیں تو یقین جانیں ہماری زندگیاں بہت خوبصورت ہو جائیں۔ کیا کہا تھا؟ کوئی جانتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلی گفتگو اپنی ماں کی گود میں کیا کی تھی؟ انی عبد اللہ، میں کیا ہوں؟ ان لفظوں میں ذرا پختہ، میں ان لفظوں کو ذرا آپ لوگوں کے سامنے نا پختہ کرنا چاہتی ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے؟ انی یہ یہ کیا ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انی، میں اللہ نہیں ہوں۔ بہت غور طلب بات ہے، یہاں سے آپ کے سارے جو ہمارے مسکنسیپشنز ہیں نا وہ کلیئر ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے بذات خود گفتگو کی، اللہ کی طرف سے معجزہ، گود میں کیا بولتے ہیں الفاظ؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نہیں ہوں۔ اتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ وجعلنی نبیا، مجھے کیا بنایا ہے؟ نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا، جہاں بھی میں ہوں گا برکتوں والا ہوں گا، اور نماز اور زکوٰۃ کا مجھے حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں۔ یہ وہ کلام ہے جس نے آپ کے سارے مسکنسیپشنز کو دور کر دینا ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، رب نہیں ہوں۔ تو جو ہمارے عیسائی یہ بات کہتے ہیں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ، اور کیا کہتے ہیں کہ یہ تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ بیٹا ہے، جبکہ وہ خود کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں۔
اور پھر مجھے والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، مجھے جبار اور بدبخت نہیں بنایا گیا۔ یہاں میں ایک سبق پیش کرنا چاہوں گی، اگر کسی شخص کو یہ محسوس ہو کہ وہ بڑا اکھڑے مزاج والا ہے اور بدبختی چھائی ہوئی ہے اس پر، تو علماء کہتے ہیں کہ اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کا والدین کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے۔ والدین کے ساتھ برتاؤ اچھا نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر بدبختی آ جاتی ہے اور سختیاں آ جاتی ہیں۔ والدین کے ساتھ جب اچھا برتاؤ ہو تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے آزاد کر دیتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی والدہ کے ساتھ یہی کنیکشن تھا۔ ہمیں لگتا ہے کہ آج کا جو ٹاپک ہے نا، کرسمس، ہم صرف اس پر بات کریں گے۔ اس میں آپ کے لیے بہت سارے لیسنز ہیں، ان آیات میں، ان باتوں میں آپ کے لیے بہت ساری گہرائیاں ہیں، بہت ساری ایسی پوائنٹس ہیں، تربیہ پوائنٹس ہیں، ایسے آپ کی زندگی کو چینج کرنے والے پوائنٹس ہیں کہ اگر ہم یہ گفتگو سنتے ہیں، پہلا کلام سنتے ہیں، تو یہاں سے ہماری ساری باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ اور اگر ان پوائنٹ سے ہم بہت سارے آگے لرننگ پوائنٹس لیں تو اس میں بہت سارے پوائنٹس جو ہماری زندگی میں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہاف آف دا وجہ وہ ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے والدین کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، اور ہم جو ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہر وقت ہمارا دل ہی سخت رہتا ہے، ہر ٹائم ہم اکھڑے رہتے ہیں ہر کسی کے ساتھ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا والدین کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کیا کلام کرتے ہیں؟ مجھے والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت میں مقربین میں بنایا ہے۔ یاد کرو اس وقت کو جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تمہیں اپنی طرف سے فیض کی ایک بشارت دینے جا رہے ہیں، دنیا میں دینے جا رہے ہیں، جس کا نام مسیح ہوگا، عیسیٰ بن مریم کے نام سے وہ مشہور ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں عزت والا اور اللہ کے خاص مقربین میں سے ہوگا۔ قرآن مجید نے عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کے بارے میں بات سمجھائی جو آج سمجھنے کے لیے عیسائی اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تیار نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، جب ہم نے کوئی چیز ایکسیپٹ نہیں نہ کرنی ہوتی تو ہم اپنی غلط بات پر ڈٹ جاتے ہیں، ہم اس چیز کو لیتے نہیں ہیں، ہم اس چیز کو سننا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم نے سنی تو ہمارا دماغ الٹا کام کرے گا اور اس بات کے بارے میں سوچے گا، اور ہمیں ہمارے ایکشنز میں وہ چیزیں مجبوراً نظر آئیں گی، ہمیں بھی اور لوگوں کو بھی۔ تو کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ اس جگہ سے ہی ہٹ جاتے ہیں۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھ جاؤ، حق بات ہی اللہ کے بارے میں کیا کرو، بے شک سوائے اس کے نہیں، عیسیٰ بن مریم تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، جس کا القاء مریم کی طرف کیا گیا اور اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روح ہے۔ اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر بھی ایمان لاؤ۔ یہ مت کہو کہ تین ہیں، یہ مت کہو کہ مریم، عیسیٰ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تین رب ہیں۔ اللہ ایک ہی ہے۔ رک جاؤ ان باتوں سے، تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اللہ صرف ایک ہی الہ ہے، سبحانہ، وہ پاک کہ اس کی کوئی اولاد ہو، نہ، اس کے لیے ہی آسمانوں اور زمینوں میں ہے، جو کچھ بھی ہے اسی کا، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ مسیح عیسیٰ بن مریم کو اس بات میں کوئی آڑ نہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، نہ فرشتوں کو یہ آڑ ہے کہ وہ بھی اللہ کے مقرب بنے۔ جو اللہ کی عبادت کو آڑ محسوس کرتے ہیں نا، تکبر کرتے ہیں، اللہ ان سب کی سرکشی کرنے کی وجہ سے ان کو سزا دینے کے لیے اپنے پاس جمع کرے گا۔ اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بھی بشارت دے کر گئے، جس کو یہ لوگ چھپاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا، بلایا گیا، کہا کھولو تم اپنی کتاب، اور اس نے اپنا ہاتھ رکھ دیا کتاب کھول کر۔
موجود ہے یہ بشارت۔ قرآن میں آتا ہے جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں، جو مجھ سے پہلے تورات اتری، میں بشارت دینے والا ہوں، میں نبی کی جو تمہارے بعد آنے والا ہے، جو میرے بعد آنے والا ہے، جس کا نام احمد ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی دی۔ یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے یا ابھی بھی زندہ ہیں۔ قرآن کی سٹیٹمنٹ ہی ہمارے کام آئے گی۔ لوگوں کی باتوں پر یقین کرنا ایک مسلمان کا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں جب بھی آپ کوئی بات کر رہے ہوں تو اس چیز پر ڈٹ جائیں کہ آپ قرآن اور حدیث سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ ایک شخص آپ کو ایک بات کہہ دے، آپ اس پر یقین تو کر لیں، اس کے پاس علم ہے، اگر وہ قرآن کی بات کر لے تو ویل اینڈ گڈ، ریفرنس دے دے، آیات کا ترجمہ پڑھ دے، زبردست ہے، آپ کے لیے اس چیز کو ماننا آسان ہوگا کیونکہ وہ رب کا کلام ہے، قرآن میں ہے۔ اور ان کے قول کے مطابق یہ کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، انہوں نے قتل نہیں کیا، نہ ہی ان کو سولی پر لٹکایا، بلکہ ان کے لیے تو تشبیہ پیش کر دی گئی، اللہ نے تو ان کو بچا لیا۔ اور جن لوگوں کا اختلاف ہے وہ شک میں ہیں، اس کے پاس کوئی حقیقی علم نہیں، بس گمان ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا، اور اللہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی۔ اور اہل کتاب میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو موت سے پہلے پہلے یقین کریں گے کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اور قیامت والے دن وہ ان پر گواہ بھی نہیں ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، اور ایک وقت بہت قریب آنے والا ہے جب مہدی علیہ السلام اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے۔ اللہ ہی جانتا ہے کب، ایک ہی رات میں مہدی بنے گا، اور پھر مینار شرقیہ میں جبریل علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر نازل ہوں گے، اور مہدی کی امامت میں وہ نماز پڑھیں گے، اور پھر پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوگا، اور وہی دجال سوائے سوائے مکہ اور مدینہ کی پوری کائنات میں جائے گا، اس کو قتل بھی عیسیٰ علیہ السلام ہی کریں گے۔ اور یہ 7 سال اور بعض روایات کے مطابق 40 سال رہیں گے، لیکن 33 سال کی عمر میں ان کو اٹھایا گیا، 7 سال مزید زمین میں رہیں گے، اور پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور یہ دوڑتا ہوا دجال باب لوط کی طرف پہنچے گا۔ آج بھی یہ علاقے موجود ہیں، بلکہ جتنے یہودی ہیں ان کو قتل کر دیا جائے گا، اور جہاں بھی یہودی پتھر کے پیچھے چھپے گا، درخت کے پیچھے چھپے گا، درخت خود بولے گا اے مسلمان آؤ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو مارو، سوائے ایک درخت کے۔ کسی کو وہ درخت معلوم ہے؟ ہنٹ دیتی ہوں، آپ اگر آج سرچ کریں نا نیٹ پر، تو ایک درخت ایسا ہے جو یہودی بہت لگاتے ہیں، کوئی اتنے درخت نہیں لگاتا جتنے وہ فلاں درخت لگاتا ہے، جو کہتا ہے کہ یہ ہمارا دوست ہے، یہ ہمارے بارے میں نہیں بتائے گا۔ کسی کو اس درخت کے نام کا پتہ ہے؟ کوئی جانتا ہے اس درخت کا نام کیا ہے؟ اس درخت کا نام ہے غرقت، ٹھیک ہے؟ یہ ایسا درخت ہے کہ اگر آپ ابھی نیٹ پر سرچ کریں تو یہ درخت ایسا درخت ہے کہ یہودی بہت زیادہ اس درخت کو لگاتے ہیں، جتنا وہ لوگ لگاتے ہیں اتنا کوئی نہیں لگاتا، اور ان کے لگانے کی اگر ہم وجہ پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا دوست ہے، یہ کل آنے والے دن میں ہمیں بچائے گا، اور پھر اللہ انصاف کا بول بالا کر دیں گے۔ یہی عقیدہ قرآن نے بیان کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو 10 نشانیاں بیان کی ہیں ان میں سے عیسیٰ بن مریم بھی کا بھی تذکرہ کی کہ عیسیٰ بن مریم دنیا میں تشریف لائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے ہمیں ایک بات پتہ چل جاتی ہے کہ بہت جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام
اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ بیٹے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ جو یہ بات کہتے ہیں یا جو یہ بات سمجھتے ہیں، اور اگر میں اور آپ اپنے عقیدے اپنے منہج میں مضبوط ہیں تو ہم اس چیز کو، اس آواز کو اٹھا سکتے ہیں، منوا سکتے ہیں۔ آگے جو انشاءاللہ بات کرنے جا رہی ہوں بہت امپورٹنٹ ہے، بہت، میں سمجھتی ہوں یہ آپ لوگوں کے لیے ایک لانگ ٹرم پروسیس ہوگا، آپ کی زندگیوں کو اور اپنی زندگیوں کو ساتھ ساتھ بدلنے کے۔ آپ ان لوگوں کی زندگیاں بھی بدل سکتے ہیں، ان کو دین کی طرف لے کر آ سکتے ہیں جو کہ بھٹک گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں چھوٹی سی بات کرنے کے بعد اگلی بات پر جاؤں گی، واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارے نیبرز میں عیسائی رہتے تھے، کرسچنز رہتے تھے۔ مجھے سٹارٹ میں نہیں پتا تھا کہ وہ کرسچنز ہیں، تو ان کی بیٹی اور جو بچے ان کے چھوٹے تھے تو ہماری ان سے سلام دعا ہو گئی، تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ان کا کیا ریلیجن ہے اور اس طرح۔ تو جب پتا چلا تو میں نے ان کی بیٹی سے سوال کیا، ماشاءاللہ سمجھدار تھی، چیزوں کو سمجھنے والی تھی۔ پوچھا گیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، آپ کرسچینٹی پہ کیوں ہیں؟ جی ہم علم نہیں رکھتے، ہمارے اماں ابا نے یوں ہمیں براٹ اپ کیا تو ہم ایسے ہی بس ہو گئے۔ اور جب ان کے اماں ابا سے وہ سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں بھی علم نہیں ہے، ہمارے باپ دادا اس دین پر تھے تو ہم نے اس دین پر رہنا ہے۔ وہ ہفتے کے دن عید مناتے تھے، خوشی مناتے تھے، تو ہم نے جو ہے عبادت کا دن ہی وہ بنا لیا۔ تو اس حقیقت کو اگر آپ سمجھیں گے تو آپ ان کو یہ حقیقت بتا سکیں گے۔ تورات اور انجیل اگر اللہ نے اتاری ہے، قرآن اتارا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر کتاب میں ہر بات کہی ہے، ہر چیز کلیئر ہے، کلیئر کٹ ہے، اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس میں ان کلیئرٹی ہو۔ ان کلیئر کوئی بات نہیں ہے، سب چیزیں کلیئر ہیں۔ جو آج جو بہت ساری انجیلیں بنا لی ہیں لوگوں نے، اور پتہ نہیں کس نے لکھی ہے، لیکن ان کی باتوں میں وہ من گھڑت باتیں انہوں نے لکھ لی ہیں اور منسوخ کس کے ساتھ کر دی ہیں کہ رب تعالیٰ نے یہ لکھا ہے، غلط کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انجیل اتاری، اس کے اندر یہ صاف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں جو نیکسٹ سٹیپ ہم فارورڈ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ آدم کا بیٹا اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ آدم کا بیٹا یعنی انسان اللہ کو گالی کیسے دیتا ہے؟ کسی کے کانسیپٹ میں یہ بات ہے؟ کسی کا کانسیپٹ اس بارے میں کلیئر ہے کہ اللہ کو گالی دینا کیسا ہے؟ بسم اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں۔ کوئی جانتا ہے؟ جی، اللہ اللہ تعالیٰ پر وہ بات باندھنا جو کہ اللہ کی طرف سے نہیں کہی گئی۔ بارک اللہ فیک جی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ اس سے لائق تو نہیں، یہ مجھے جھٹلاتا ہے، جھوٹا کہتا ہے، اس کے لائق تو نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اللہ کو گالی ہے، کیسے جھٹلاتی ہے مخلوق اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے لیے گالی یہ ہے کہ کوئی کہے کہ میرا کوئی بیٹا ہے، فسبحانہ، میرا کوئی بیٹا ہے، فسبحانہ، میں تو پاک ہوں، نہ میری بیوی، نہ میرا بیٹا، نہ میں جنا گیا، نہ میری کوئی اولاد ہے۔ جو میرا بیٹا ثابت کرنا چاہتا ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے۔ تعجب کی بات ہے، دن قریب ہے، مسلمان جو اللہ کو گالی دینے والے، ان کے لیے 600 کے بینر لگائیں گے۔ ہم مسیح برادری کو جو ہے ان کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں اور ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ انہوں نے کرسمس ڈے کا دن منایا ہے تو ہیپی کرسمس کہتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اسلام کتنا خوبصورت دین، کہ کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، اگر وہ آپ کے ملک میں ہے اور آپ کے قوانین کی پابندی کرتا ہے، آپ ان کو قتل نہیں کر سکتے، ان کے حقوق ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین یہ کہتا ہے کہ غیر مسلم کی خوشی میں مومن شریک نہیں ہو سکتا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس لیے کہا کرتے تھے کہ جو شخص غیر مسلم کی خوشی میں عید میں شریک ہوتا ہے انڈا لے کر، وہ بھی اتنا ہی کافر ہے جتنا کافر کافر ہے۔ انڈے کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ انڈے کی کیا قیمت ہے؟ اور آپ 2.5 2.5 کلو 10 10 کلو کے جو ٹوکریاں بنا کر وہ مٹھائی کی وہ پیش کرنے جاتے ہیں اور کیک کاٹتے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ قرآن نے لفظ کیا بولے ہیں؟ تکاد السماوات والارض یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے؟ اللہ کا تو کوئی بیٹا نہیں۔ اور میں آپ سے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان سے گزارش کروں گی، کبھی گاڈ اسپیل پکڑ کے پڑھیے گا کیا لکھا ہے۔ جو تورات اور انجیل اس وقت دنیا میں موجود ہیں، کبھی پڑھیے گا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ میرا عقیدہ وہ ہے جو قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ نے بغیر باپ کے انہیں پیدا کیا، اور ان پر ایمان لانا کہ عن عیسیٰ عبد اللہ و رسولہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو عیسیٰ کو اللہ کا بندہ اور رسول مانتے ہیں، اور اللہ کے بعد اللہ کے رسول کو بشر مانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا ایمان ہے کہ جنت مومنوں کے لیے ہے، جہنم کافروں کے لیے ہے، ایسے لوگوں کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ آئی ریپیٹ، 8 دروازے کھل جائیں گے۔ لیکن آج کی تورات اور انجیل لکھی ہوئی کیا کہتی ہے؟ وہاں کیا لکھا ہوگا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، کہ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ آل داود سے تعلق ہے ان کا، اور یسی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام یوسف النجار ہے۔ یہ لکھنے والے لکھتے ہیں جن سے آپ محبت کا اظہار کرنے کے لیے کبھی بھی سوچتے نہیں ہیں کہ یوسف النجار کی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میں میرے منہ میں خاک، میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات نقل کر رہی ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کے ساتھ یوسف النجار کی دوستی ہوئی تھی، جس کی پاداش میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ تمہارے پیغمبر کو، جو ان پاکیزہ ہستیوں کو بے نسب کہیں اور ان کے بارے میں زبانیں کھولیں، اور تمہیں شرم و حیا نہ آئے کہ تم جا کر کیک کاٹ کے 10 روپے کی پکچر بنانے کے لیے تمہیں اتنی ہرس ہو جائے کہ میری شہرت ہو جائے؟ کبھی انبیاء کی عزتوں اور عصمتوں کے ساتھ بھی کسی نے سودے بازی کی ہے؟ کوئی ایسا کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی گئے تھے، حالانکہ عیسائی تھا وہ، اس کے سامنے جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ المریم کی تلاوت کی نجاشی کے سامنے، نجاشی نے کیا کہا تھا؟ تنکا پکڑ کر کہا تھا کہ اتنی بھی کمی نہیں کی عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کرنے میں اس بندے نے، اور یہی بات اس کے دل کو لگی، اور اسی طرح مسلمان ہو گیا۔ آج مسلمان کو یہ سوچنا ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہماری محبتوں کے زاویے کدھر جا رہے ہیں۔ اصول سنیے، اور اللہ تعالیٰ نے منہج جو قرآن و حدیث کا ایسا رکھا کہ اللہ کی قسم روح زمین پر ایسا منہج دنیا میں نظر نہیں آئے گا۔ وائلنس سے دور، دنیا کو امن کا پیغام دینے والا یہ منہج ہے جو قرآن و سنت کا منہج ہے۔ منہج کیا ہے؟ کوئی عیسائی، کوئی یہودی اگر تمہارے قانون کی بالادستی کو مانتا ہے، تمہاری قانون کی وہ اطاعت کرتا ہے، مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے، آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، ختم نہیں کر سکتے۔ جو بندہ معاہدے کرنے کے بعد مسلمان اگر یہودی یا عیسائی کو قتل کرتا ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ خون جوش مار جاتا ہے نا ہمارا، نہیں یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے، اس کو تو رہنا ہی نہیں چاہیے، قتل کر دو، جائز ہے؟ نہیں، حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ وہ آپ کو ٹیکس دیتے ہیں، آپ کے قانون کی بالادستی کو مانتے ہیں، آپ کی شعار پر جو ہے حملہ نہیں کرتے، آپ ان کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن ساتھ ہی
دین یہ کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کے دن روزہ رکھنے سے منع کر دیا، اکیلے ہفتے کے دن سے۔ فرمایا یہ یہودیوں کی خوشی کا دن ہے، میں ان کی مخالفت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو اس غیرت کو باقی رکھنا ہوگا، یاد رکھیں۔ آپ نے یہ باتیں سنی ہیں، ان باتوں کو آگے پہنچانا ہے تاکہ یہ ان لوگوں تک پہنچے، ان حکمرانوں تک پہنچے، ان ہائی اتھارٹی لوگوں کے پاس پہنچے کہ جو بینرز لگوا لگوا کے کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے مسیح برادری کو ہیپی کرسمس، میری کرسمس، مبارکباد دیتے ہیں، غلط کرتے ہیں، شریک کرتے ہیں وہ رب کے ساتھ۔ اپنے آپ کو کہاں سٹینڈ کرنا ہے یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ آپ کے سامنے کھلی کتاب ہے، کھلا ذکر ہے، ہر بات کلیئر ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اگر یہاں پر اگر مجھے کوئی کہے کہ ہمارے گھروں میں کرسچن لوگ کام کرنے والیاں ہیں، ہمارے آس پاس لوگ کرسچنز رہتے ہیں، تو ہم کیا ان کو عیدی نہیں دیں؟ نہیں، آپ عیدی کے نام پر ان کو عیدی نہیں دیں گے، آگے پیچھے دے دیں، ان کا ضرور ساتھ دیں، زکوٰۃ اور صدقے دیں، ان کو زکوٰۃ اور صدقہ لگتا ہے، عید نہیں لگتی، عید کے نام پر ان کو دیں، ان کو شے ملے گی کہ ہماری سیلیبریشن میں سیلیبریٹ کر رہے ہیں، خوشی کے موقع پہ پیسے دیے جا رہے ہیں، خوشی کے موقع پر مٹھائیاں دی جا رہی ہیں، کیک کٹ کرنے آ رہے ہیں، انویٹیشن آتا ہے، جی انشاءاللہ ہم ضرور پہنچیں گے۔ صرف کیا کہ ہماری شہرت ہو جائے کہ ہم مسیح برادری کے ساتھ ہیں؟ ایسی شہرت رب کو پسند نہیں ہے، بہت معذرت کے ساتھ۔ رب ایسا دین نہیں لے کر آیا، نہ اس نے ہمیں ایسا دین دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیمات نہیں دی۔ عیسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں خود نعوذ باللہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اپنے منہ سے پہلی گفتگو بچپن میں ماں کی گود میں یہ کہتے ہیں کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ کا بندہ ہونا یہ کہنا کافی نہیں ہوتا، اس پر عمل کرنا اور اس پر ساری زندگی گزار دینا یہ ہوتا ہے انی عبد اللہ۔ میں اور آپ ہم لوگوں کو یہ بات چیک کرنے کی بہت ضرورت ہے، اس چیز پر غور و فکر کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم کس چیز کی اطاعت کرتے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری محبتوں کا زاویے کدھر ہیں، ہماری ریئل آئیڈینٹی کیا ہے، ہم کون ہیں، ہم کس سے پہچانے جائیں؟ دوگلے پن سے؟ ڈبل فیس سے؟ کیا ریالٹی میں بینگ اے مسلم ہم جا جا کے مبارکباد دیں؟ مبارکباد دینے کا مطلب آپ یاد رکھیے گا کہ آپ رب کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ رب اکیلا ہے، صرف رب الہ ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اور میں اور آپ جو یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر ہم یہ کام کر دیں گے، میری سہیلی ہے، ایک اسکول ہے، ایک کالج ہے، ایک یونیورسٹی ہے، میری کرسمس ہی تو کہنا ہے، کیا جاتا ہے؟ آپ میری کرسمس نہیں کہہ رہے، صرف مبارکباد نہیں دے رہے، آپ صرف آپ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہاں جو تمہارا دین ہے میں اس دین پر تمہارے ساتھ ہوں۔ اپنے دین کو سمجھیے، پہچانیے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح معنوں میں، دین کے منہج کو سمجھنے کی توفیق دیں، آمین انشاءاللہ۔ اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو انشاءاللہ کر لیں پلیز۔ جی افشا، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے جی، میسج پر آپ کوشچن لکھ سکتے ہیں۔ زارا آپ کا کوشچن ہے تو کائنڈلی آپ لکھتے ہیں۔ جو مصارف زکوٰۃ ہے نا، اس میں ایک حصہ اس لیے ان کو دیا جاتا ہے کہ جس کے دل میں دین کی طرف آنے کی چاہت ہو
تو وہ ہمارا یہ جیسچر دیکھ کر ضرور دین کی طرف آ جائیں، اس نیت سے ہم دیتے ہیں ان کا ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ کر دیا۔ اسلام ان کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اور صدقہ بھی ان کو لگتا ہے، لیکن عید نہیں دے سکتے کہ تمہاری عید آ رہی ہے، یعنی اکثر جو گھر میں کام کرنے والیاں ہوتی ہیں ہم ان کو کہتے ہیں تمہاری عید آ رہی ہے، تو اس طرح نہیں کر سکتے، ویسے ہی دے سکتے ہیں، عید کا نام ہم نہیں لے سکتے ہیں۔ کسی بھی مذہبی تہوار میں آپ نہیں شرکت کر سکتے، علاقائی تہوار آپ ضرور اس میں شرکت کر سکتے ہیں، بے شک وہ غیر مسلم کے علاقائی تہوار ڈفرینٹ ہے، مذہبی تہوار ڈفرینٹ ہے، ذہن میں رکھیں۔ اگر کسی شخص نے کوئی نیا گھر لیا اور اس نے اوپننگ میں آپ کو شریک کیا ہے تو وہ اس کا علاقائی اس کی وہ ہے، یعنی اس کی سیلیبریشن ہے۔ اگر وہ گریجویشن اس نے کمپلیٹ کی ہے اور اس نے رکھا ہے اپنے گھر سیلیبریشن، اس کے لیے وہ دعوت دے رہے ضرور جائیں، اس میں آپ جا سکتے ہیں، لیکن آپ مذہبی تہوار میں شرکت نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ ہم اپنے سیشن کا اینڈ یہاں پر ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔